अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला इल्म का मरकज़, करबलाई मौला ईमान का मरकज़, करबलाई मौला विफाकुल इस्लाम, मरकज़ इस्लाम। करबला ने हर किसी को जीने का ढंग सिखाया। करबला ना होती तो हम आज इस ईमान पर ना होते। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें मौला की बारगाह नसीब फरमाई। दुआ गो हैं आप भी जल्द करबलाई मौला में आएँ और मौला की बारगाह में अपने अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सकें। जिस तरीके से आप जानते हैं एतवार का दिन है। एतवार का दिन जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे। 26 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी है करबला के मुताबिक और 12 नवंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1328 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज अल्लाह ताला का वैसे तो हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहरहाल जब नेमतों का उसकी एहसास हो जाए तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ बहुत ही इज़्ज़तमाब मोहतरमुल मकाम और आलिम बाअमल अल्लामा मौलाना क़िबला काबा जनाब जावेद हुसैन जवादी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया हुसैनिया वाही जमन शाह कोट समाबा रहीम यार खां पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे। आइए अपने बुजुर्गवार से तारुफ़ पैदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह या अली मदद। शहनशाह मदद। कैसे हैं क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के सदक़े में मौला आपको सलामत रखें। शुक्रिया। आपने अपने ज़ाहिरी बात है ज़ियारत में इंसान आता है तो मसरूफ़ियात के अंदर आपने वक्त निकाला और इतनी मसरूफ़ियात के अंदर आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। खाली बहुत ज़्यादा आपका लुत्फ़ है इस हवाले से कि आपने हमें ये भी सादत नसीब फरमाई कि हमें हरम इमाम हुसैन से ऐसा ये मौका नसीब हुआ कि इसके ज़रिए हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं माशाअल्लाह कि बड़े ही खुश नसीब है वो आदमी कि जिसे मौला अपने बारगाह में पहुंचा कर और यहाँ पर सब कुछ दिखाने के बाद ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है कि जो यहाँ पे देखने के बाद अपना वो इजहार कर सकें कि हमने यहाँ पर आकर जन्नत मौला में हमने क्या देखा, करबला मौला में हमने क्या देखा। तो ये सुभान अल्लाह, इसी वजह से मेरी खुश नसीबी है कि आपके तवस्सुत से मुझे आज ये सादत नसीब हुई कि मौला के हरम में बैठकर दो चार बातें जो हैं मैं बयान करना चाहूँगा तमाम मोमिन कराम से कि ताकि वो जब करबला की तरफ सफ़र करें तो उनके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि दुनिया का हर इंसान आज यही आरज़ू पैदा करता है कि देखें ज़ियारत सब की हो रही हैं। मसलन यहाँ पर नजफ़ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत हमने की माशाअल्लाह। मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की, बाकी भी हमें कराम की हम ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। तो लेकिन जिससे भी पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, हर कोई कहता है करबला जा रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। यानी ये इंसान के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन इस कदर रासिक कर दी है कि अब एक एक सांस में ही करबला का नाम ही आता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसी शय को मद्देनज़र रखते हुए अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इसकी वजह क्या है कि लोग करबला की तरफ इतनी मुश्किलात के बावजूद भी फिर भी आ रहे हैं। वाह। उसकी वजह फ़कत यही है कि अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अब वादा करने वाला कोई आम इंसान हो तो फिर भी इंसान का कुछ ईमान में या उसके ऊपर कुछ शक कर सकता है। वो वादा कर रहा है कि जो कायनात का खालिक है। और उधर से अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ला युखलिफु वाद, मैं वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता।
بے شک لا ریب۔ اب اللہ نے وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، انبیاء کرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور میرا تعارف کرواؤ۔ سبحان اللہ، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے یہی کام کیا، بھئی اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا جو فرمایا کنتُ کنزًا مخفیًا فأحببت أن أعرف فخلقتك یا محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ اسی سے دیکھیں کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو ان کا مقصد خلقت بیان کر رہا ہے کہ میں پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ میرا تعارف ہو۔ واہ سبحان اور ہمیں جب دنیا میں پیدا کر رہا ہے تو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، واہ واہ واہ، سبحان کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ان کو خلق کر رہا ہے اپنے تعارف کے لیے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت ہم کیسے کریں؟ سبحان اللہ، اللہ نے یہ ان کو وسیلہ بنا کے دنیا میں اتارا سبحان اللہ، کہ آپ ان سے جو سیکھو اسی طریقے سے میری عبادت کرو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی مدرس و معلم ہے ہمارے مولا۔ مدرس اور معلم بن کے یہ دنیا میں آیا اور انسان کو اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک لا ریب۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جتنے بھی مثال تبالیغ ان میں سے ایک انفرادی جو خصوصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عہدہ شاہ جی کسی پہلے نبی میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، منفرد منفرد انفرادی فضیلت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم، کہ ایک باقی نبیوں والا سارا کام تو کرے گا، انفرادی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحق، کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کر کے جانا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو لہذا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کے بعد ایسے جانشین چھوڑ گئے کہ جنہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی ذمہ داری لی تھی وہ ہم پوری کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت آپ دیکھ لیں جس نبی نے جتنا اللہ کا ذکر کرایا دنیا میں اللہ نے اس کی اتنی یاد باقی رکھی دنیا میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ انبیاء کرام کی سیرت طیبہ پڑھیں، ان میں سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سر فہرست نظر آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، ابھی آپ یہ عراق کی سرزمین میں بابل شہر ہے، وہاں کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ یہاں پر 6 محلے آباد تھے، واہ کرب الشمس، کرب النجوم، کرب النار، کرب الحجر، کرب القمر اور کرب اللہ۔ اللہ، واہ یعنی یہ 6 محلے جسے ہم بستی بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہاں پر موجود تھے۔ سبحان اللہ، سورج کی پوجا کرنے والے وہاں پہ موجود، چاند کی پوجا کرنے والے موجود، درخت کی پوجا کرنے والے موجود، حجر پتھر کی پوجا کرنے والے بھی موجود، اللہ کے عبادت کرنے والے بھی وہاں پہ موجود۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب اللہ نے اپنی مشیت کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ نازل فرمایا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس جگہ کی ہم زیارت کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ، مولد ابراہیم کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے اپنی استطاعت جتنی درجے کی ان کو نبوت ملی تھی اس کے تحت وہاں پر اللہ کی توحید کا پرچار کیا انہوں نے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن کما حق کا ہو وہاں پر توحید الہی اجاگر نہ ہو سکی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تو اس جگہ سے ہجرت کر کے میرے گھر خانہ کعبہ کو آباد کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب جناب ابراہیم بابل شہر کو چھوڑ کے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے ذکر کو ایسا دنیا کے سامنے اجاگر کیا، اور جب انہوں نے خانہ کعبہ بھی تعمیر کر لیا تو پھر اللہ نے
آواز دی کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہاں پر میں دعائیہ طور پر اپنے استاد محترم قبلہ وزیر اعظم نجفی صاحب کا یہ لفظ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ پالنے والے میں ضعیف ہوں, میری آواز کمزور ہے, اللہ اکبر. کیسے آواز پہنچے گی؟ فرمایا آواز تو بلند کر کائنات کے ہر ذی روح تک تجھ ابراہیم کی آواز میں اللہ پہنچاؤں گا. واہ 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 واہ. تو علامہ صاحب فرماتے تھے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے صدا بلند کی, فقط یہ نہیں کہ روئے زمین پہ جو اس وقت انسان موجود تھے انہوں نے سنی, بلکہ جو روحیں عالم ذر میں ابھی موجود تھیں, عالم ارواح میں موجود تھیں, انہوں نے بھی جد ابراہیم حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور وہیں سے لبیک کہا. واہ واہ واہ. تو جتنی مرتبہ جس روح نے لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ کعبہ شریف کی زیارت کرے گا. واہ 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 واہ. اب حضرت ابراہیم نے وہاں پر اللہ کی یاد منائی اور اس طرح سے منائی کہ اللہ نے کہا کہ اپنی پیاری شے قربان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربانی کرتے رہے, جانور ذبح کیے, سب مال اٹھا دیا. اللہ نے کہا اس سے پیاری سے, حتیٰ کہ اولاد کی قربانی اللہ نے جناب ابراہیم سے مانگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اولاد کو قربان کرنا یہ انسانی تقاضے میں بہت ہی سخت ہے. بے شک ایسا ہے. لیکن کیوں جناب ابراہیم عشق الہی میں قدم رکھے ہوئے تھے, اللہ اکبر. اپنے بیٹے کو لے کے چلے. اور قربتاً اللہ, میں یہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی قربانی میں کوئی ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ کوئی خلل اس میں ہو. بے شک 100% قربتاً الہی, قرب الہی کی خاطر اپنے بیٹے کو لے کے چلے. یہ سارے کام انبیاء کے, امام معصومین کے جو بھی ہیں, یہ سارے مشیت الہی کے ساتھ چل رہے ہیں. واہ واہ. اب وہاں جا کر آپ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹایا, قربانی کی, اس کے بعد وہ دمبا ذبح ہوا, بیٹا صحیح سالم رہا. تو جناب ابراہیم نے جب بیٹے کو زندہ دیکھا تو کہا پالنے والے میری قربانی قبول نہیں. فرمایا تمہاری قبول ہے لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے. ابراہیم نے اس وقت عرض کی پالنے والے اپنا مال, اپنی جان نمرود کیا, آتش آگ میں بھی میں گیا, بیٹا بھی قربان کر رہا ہوں, اس سے بھی بڑی قربانی. کہا ہاں ایک اور بہت بڑی قربانی ہے. اللہ کہا مجھ سے بڑی؟ کہا ہاں بہت بڑی. اللہ. کب ہوگی؟ فرمایا روز عاشورہ. اللہ اکبر. اور شاہ جی یہ نکتہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ کیا مشیت تھی کہ امام حسین ڈائریکٹ مدینے سے ہجرت ہی کرنی تھی, کربلا آ جاتے. سبحان اللہ. مشیت الہی میں لکھا ہوا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وعدہ وفائی کر. میں لفظ امتحان نہیں کہتا, بے شک یہ وعدہ وفائی تھا, بے شک. میثاق کا جو وعدہ تھا. یہ مشیت الہی میں تھا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر کعبہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مدینہ چھوڑ کے امام حسین کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. ادھر آ کر کل انسانیت جمع ہے. سبحان اللہ. کعبہ کو بھی دیکھا, لوگوں کو بھی دیکھا, واہ واہ. اور وہاں پر امام حسین نے خطاب کیا سبحان اللہ. اور کہا لوگو میرے جد ابراہیم نے یہاں پر چھوٹی قربانی پیش کی ہے. اللہ اکبر اللہ. میں تمہیں متوجہ کرنے آیا ہوں واہ. کہ اسی قربانی کو اللہ نے جس قربانی میں تبدیل کیا تھا, اے جد ابراہیم جس شہر جس جگہ پر تو نے توحید الہی کما حق ہو جس طریقے سے وہاں پہ منوانے کا حق تھا نہیں تھی, اللہ نے اپنی مشیت کے تحت تمہیں یہاں پر بھیج دیا. او جد ابراہیم میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, واہ واہ. آؤ دیکھو میں حسین وہاں پر اللہ کی توحید کیسے منواتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ فقط وہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے. اللہ. یہ دیکھو اس قربانی کی خاطر تم اتنے کوشش کر رہے ہو, سبحان اللہ. اس سے بڑی قربانی آؤ کربلا میں. اللہ اکبر. اور یہاں پر آپ آ کر کربلا کے میدان میں پوری تاریخ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولا مظلوم کربلا نے یہاں پر سب کچھ قربان کر دیا. واہ. اور یہاں پر ایک نکتہ میں دینا چاہتا ہوں بسم کہ اللہ. جب بھی عبادت کے لیے 3 چیزیں متوجہ ہو جائے نا تو پھر کما حق کا عبادت کا لطف شروع ہوتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک ہی ہے کہ پہلے انسان کا بدن متوجہ ہو, سبحان اللہ. یعنی ظاہری طور پہ طہارت پاکیزگی یہ ہو. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ انسان کا نفس بھی مطمئن ہو وہاں پر, واہ واہ. میں کیا کر رہا ہوں. اللہ اکبر
تیسری شہر روح بھی اس جگہ پہ ہو. سبحان اللہ سبحان جب یہ درجے آ جاتے ہیں، بدن بھی وہیں پہ، روح بھی وہیں پہ، نفس بھی وہیں پہ، تو پھر بقول علامہ اقبال اللہ کی بھی صدات یہ بتا تیری رضا کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. اب یہاں کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ امام حسین اولاد کو بھی قربان کر رہے ہیں، مہمان عزیزوں کو بھی سب کچھ قربان، لیکن جو شہادت ہوتی جا رہی ہیں، مولا مظلوم کربلا کا نفس اتنا مطمئن تھا حتیٰ کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا یا ایت النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنۃ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس معیار پہ کون پہنچے گا؟ اللہ اکبر اور ایسا سجدہ شکر الہی ادا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام انبیاء کی ارواح وہاں پہ جمع ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ خلقت دیکھنے والی تھی سبحان اللہ. کہ دیکھیں جس حسین کا اکبر جیسا جوان بیٹا قربان، اللہ اکبر. عباس جیسا بھائی قربان، سبحان اللہ. وہ مطمئن اتنا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. فقط کیا ہے، اسی وجہ سے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان امام حسین علیہ السلام نے جو روز ازل میں جو وعدہ کیا تھا روز مساق میں کہ پالنے والے میں حسین تیری توحید کی خاطر سب کچھ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے بھی کہہ دیا جب تو یہ سب کچھ کرے گا تو میں 3 چیزیں تمہیں عطا کر دوں. واہ واہ واہ. الشفاء فی تربتہ سبحان اللہ. والدعاء تحت قبتہ واہ. والامامۃ فی نسلہ فی ذریتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ چیزیں دیکھیں انسان کے لیے بہت ہی یعنی لمحہ فکر یہ کہ آج ہم ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں کربلا آ جاؤں. کربلا یہاں پر صرف زیارت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. واہ واہ. یہی موضوع میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذکر کروں کہ زیارت کس طرح ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار. یہاں پر آ کر انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جس حسین کی خاطر جس کو تنہا تن و تنہا فردن فریدن کر کے یہاں پہ شہید کیا گیا، اور اس نے بھی ایک اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ جنگل کا میدان ہے یہیں پہ حسین کی شہادت چھپ جائے گی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وہ سب کو جب فوجیں یہاں پہ بھیج چکا تھا تو پھر امام حسین نے جب خطبہ حجت پڑھا کہا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس لیے کہ میری شہادت یہاں پہ چھپ ہو جائے. اللہ تو امام حسین نے فرمایا تم یہ گمان بھی مت کرنا. واہ واہ. آپ جنگل سمجھ کے مجھے یہاں پر شہید کر رہے ہیں، مجھے آپ کی طرف سے نہیں، میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوا ہوں. میری شہادت یہاں پر ہوگی، کائنات کے ذرے ذرے میں مجھے حسین کا ذکر جاری رہے. واہ 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 جیو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین نے یہ سب کچھ جو قربان کیا. واہ. اپنے پردہ دار ساتھ رہے، مخدرات عصمت ساتھ لائے، اللہ کی رضا کی خاطر. آج ہر انسان یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پر اور ہمارے یہاں پر پھر جملہ یاد آ گیا مجھے علامہ وزیر اعظم نجفی صاحب. انہوں نے کہا کہ محلہ 2 ہیں، ایک عرش محلہ ہے، دوسری کربلا محلہ ہے. واہ واہ. محلہ کا وہ ترجمہ کرتے تھے دارالخلافہ جہاں پر قانون بنتے ہیں. واہ 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 واہ. تو وہ کہتے تھے کہ کسی سے پوچھو یہ تحصیل بنانی ہو، ضلع بنانا ہو تو کتنا خرچ اس پہ آتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، عرش معلی ہے. اب حسین نے جو کربلا کو جہاں پر 1.25 لاکھ نبی گھبراتے تھے ظاہری طور پر یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے، وہاں پر حسین نے مطمئن ہو کر جو یہ قربان کیا. اب دیکھیں حسین کا خرچہ کتنا ہوا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور کربلا معلی بنا کر اتنی بنائی حتیٰ کہ معصوم کی زبانی اللہ نے بھی کہلوا دیا کہ منظارہ جس نے امام حسین کی زیارت کی کربلا میں کمنظار اللہ علی عرشہ، اس کا ثواب ایسے ہے کہ عرش پر اللہ کی اس نے زیارت کی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جس بھی مقامات مقدسہ پہ جائیں اس ولی کی، اس امام کی، اس اللہ کے نمائندے کی ہسٹری کو مد نظر رکھ کے وہاں سے کچھ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہم آج کے دور میں کوئی شے رائے خدا میں دینے کے لیے پہلے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے وہیں پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل ایسا. اب امام حسین علیہ السلام نے جو اتنا کچھ خرچ کر دیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واہ 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 سبحان اللہ. جد ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کا جتنا ذکر کیا اس کی انہوں نے اتنی یاد منوا دی۔ واہ واہ، اس سے بڑا ذکر حسین نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسین نے اللہ کو راضی اس طریقے سے کیا، اور مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے بسم اللہ۔ کہ اے حسین تو نے کربلا کے میدان میں مجھے اللہ کی توحید بچائی، انبیاء کی نبوت بچائی، واہ اماموں کی امامت تو نے بچائی، واہ واہ، میں اعلان کر رہا ہوں سبحان اللہ، واہ واہ، ان الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین یزورونہ ولا یزور احدا، واہ 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 واہ، کہ تو نے میری خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے نبی ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے صدیق ہیں، جتنے شہید ہیں، سب کے سب تیری سواری کے لیے آئیں گے، تیری اللہ، زیارت کے لیے آئیں گے، ولا یزور احدا، تو کسی کی سواری کے لیے نہیں جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ ہر بندے کی حسرت ہے کہ مجھے کربلا میں نصیب ہو، کربلا میں نصیب ہو۔ سبحان اللہ، تمام انبیاء کا مہمان نواز حسین ہے، اللہ اکبر، اور اپنے در پہ بلا کر لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے واہ، کہ دیکھو اللہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے دو ہی مذہب اسلام میں موجود ہیں، ادھر سے جد ابراہیم کو دیکھو، اللہ، ادھر مجھے حسین کو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، یعنی یہاں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے دینے سے، بے شک بے شک، مانگنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ اس پر اتنا راضی ہو رہا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے کہ اللہ نے پھر انعامات عطا کیے۔ واہ، فیض حاصل کر رہے ہیں، بات فیض۔ بہت بڑی کام کی کر رہے ہیں، جی، ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے، یعنی اللہ نے 6 انعامات نازل کر دیے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم اور اس کے خاندان پر، حضرت امام حسین اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام ان کے اس خاندان پر۔ واہ وہ کیا انعام، پہلا درود کا تحفہ نازل کر دیا واہ واہ واہ، واہ، کہ قیامت تک تم دونوں خاندان پر میں درود بھجواتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کا تبرک تقسیم کرواتا رہے گا۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، خانہ کعبہ میں مولا ہر کسی کو نصیب، میں اکثر وہاں پر بھی تقاریر میں یہی میسج پیغام دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کلمہ گو کو ایک ہی سال میں حج بھی نصیب فرمائے اور کربلا کی زواری بھی نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، پھر مسلمان کا ایمان جاگے گا کہ دیکھو ان دو ہستیوں نے اللہ کو راضی کس طریقے سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں پر جو تبرک ان کا تقسیم اللہ تک کروا رہا ہے وہ آب زمزم کی شکل میں، واہ واہ واہ، بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، یہ کیا ایک معصوم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جاری کروایا، بے شک ایسا، نبی کا معجزہ ہے، معجزہ ہے نبی سبحان کا۔ اللہ، تو اسی طریقے سے دوسرا تبرک حسین مولا بادشاہ کا دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ، تیسرا انعام جو اللہ نے ان پر نازل کیا وہ یہ نازل کیا ہے کہ کوئی منائے یا نہ منائے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت میں تمہارا ذکر کراتا رہوں۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب جس شے کا وعدہ خود خدا کرے، خدا سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، بے شک بجا تو فرمایا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، آپ کر لیں گے، کوئی اور صاحب حیثیت کچھ مسلمان وہاں پر جا کر کر لیں گے۔ میرے نام منانے سے یہ نہیں کہ جناب ابراہیم کی قربانی چھپ جائے گی۔ واہ، اسی طریقے سے مولا امام حسین کی یاد بھی ہے، بے شک ایسا، بے بھئی شک، میں مجالس برپا نہ کروں، عزاداری نہ کروں، سبھی لنگر نیاز تقسیم نہ کروں، اللہ بھئی نہیں، رک جائے گا، لیکن نہیں، اللہ کا وعدہ ہے میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اربعین کے موقع پر کتنے لوگ ہوں، اور اگلے دن میں سن رہا تھا کہ ایک موقب صاحب موقب والے سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ان 8 دنوں میں، تو اس نے اسٹیمیٹ لگایا میرا 6 کروڑ پاکستانی روپیہ خرچ ہوا ان 8 دنوں میں۔ اللہ پھر بھی وہ رو رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھی رو کیوں رہا ہے اتنا خرچ ہونے کے باوجود بھی؟ اس نے کہا کہ مولا کے زوار 12 کروڑ یا 14 کروڑ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مولا کے مہمان کو 1 روپیہ بھی میں ہر ایک کو نہیں دے سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا ہے کہ حسین نے اللہ کے لیے خرچ کیا، سبحان اللہ، ان کی محبت جو ہے نا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے واہ واہ،
کربلا کی سرزمین پر ہر نبی نے آنے سے جو پناہ مانگی اور ہر نبی گھبراتا رہا کہ مالک یہ کیسی سرزمین پر ہم آ گئے، تو اللہ نے خود ذاکر حسین بن کر ذکر حسین انبیاء کو سنوایا وہاں پر۔ تو یہاں پر ذکر کرتے کرتے حسین نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ سجدہ ایسا کر دیا نہ انبیاء میں سے کوئی ایسا کر سکا۔ واہ، میں تو کہتا ہوں صرف مسجد نبوی کے واقعے پر ہی لوگ غور کر لیں نا اللہ تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بے شک، پہلے شروع میں نے بات کی ہے، دیکھیں کہ یہ آئے ہیں اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، بے شک ایسا ہی۔ اور ہمیں اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے عبادت کے لیے۔ واہ، اب مسجد انفرادی نماز بھی پڑھنی ہو تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بچوں کو علیحدہ بٹھاؤ بھائی، بے شک ایسا ہی ہے۔ مسجد میں جاؤ۔ اب یہ رحمت للعالمین نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا وہاں سے دین سیکھنے کے لیے بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام جتنے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دین نبی سے سیکھنا تھا، پھر آگے اس کا پرچار کرنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مسجد نبوی میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، پوشت نبی پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بڑھا کر کہا کہ جب تک حسین نہ اترے تو نے یہ ذکر کرتے رہنا ہے، واہ واہ حتیٰ کہ 70-72 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی۔ واہ واہ، یہ کیا ہے شاہ جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط یہی ہے، اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں عبادت جیسے حج کے موقع پر جس عبادت و حج کے مناسک حج میں ابراہیم اور اسماعیل اور جناب ابراہیم کے خاندان کی یاد جب تک شامل نہ ہو میں حج قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی عبادت بھی میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ان کی محبت اور ولایت شامل ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ حسین پشت پر سوار ہیں، وہیں سے سمجھ لیتے کہ دیکھیں سجدہ بھی جاری ہے اور حسین بھی راضی ہے۔ واہ واہ، اور یہاں پر ایک عالم دین کا میں جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہاں پر امام حسین بتانے یہ گئے تھے لوگوں کو، دیکھ لو جو نماز آج میرا نانا تم کو پڑھا رہا ہے یہی نماز میں کربلا میں بچاؤں گا۔ واہ 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 واہ۔ اب یہیں پر وہ جتنی وہ خرافات دین میں داخل ہو چکی تھی ان سے دین الہی کو بچانے کے لیے امام حسین نے سجدہ ویسا کیا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کر کے دکھایا۔ واہ 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 واہ، اور کتب تاریخ کا مطالعہ کریں کہ تمام انبیاء کرام کی روحیں وہاں پر جمع تھی اور امام حسین کا یہ سارا وعدہ وفائی دیکھ رہے تھے۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے چہرہ روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ سجدہ شکر جو امام حسین نے ادا کیا وہ یہی کیا کہ مالک میں نے جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھ حسین نے جنم ہے وہ اس نے میں وعدہ وفا کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا بیان، بہت پیارے الفاظ۔ یقیناً مومنین جنہوں نے سنا ان کی بھی معرفت میں اضافے کا سبب بنا، اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ یہ ذکر، یہ معرفت، یہ علم آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی دین کی خدمت فرماتے رہیں۔ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی تر بنانے کے لیے مولا کی بارگاہ میں اس پروگرام کو اختیار کیا، اور مومنین تک ایک محبت کا، مودت کا، عشق اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دیا۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ مولانا قبلہ و کعبہ جناب جاوید حسین جوادی صاحب، پرنسپل مدرس مدرسہ جامعہ حسینیہ واہی جمن شاہ، کوٹ سمابہ، رحیم یار خان، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیں، آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں آخری وقت میں ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آئیے ان کے ظہور کی مل کر دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔
وسلم.